नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के खूबसूरत नाम, चैट सबको पढ़ के दिल से खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दिल हैं जो अल्लाह ताला की किताब को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अमल की तरफ आना चाहते हैं। सबकी कोशिशों को अल्लाह कबूल फरमाए। जो लोग वक्त से पहले वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो वक्त पर आते हैं, सबके दर्जात हैं अल्लाह ताला की यहाँ। और यही वो सफ़र है, यही वो तज़किया है अपने दिलों का जो हम कर रहे हैं सूरह कहफ के ज़रिए। फिर से गुजारिश है, शुरू करने से पहले अपने अपने नामों के साथ लॉगिन करें। आईपैड, जूम और इस किस्म के नाम जो हैं वो हमें नहीं बताते कि लेडी हैं कि जेंट्स हैं, तो इसलिए प्लीज़ अपने नामों के साथ लॉगिन करें। और जो भी स्लाइड्स शेयर की जा रही हैं उनकी पिक्चर्स ना लें, बल्कि फोकस करें सुनने के ऊपर, और अपना कुरान, अपनी मुसहफ अपने सामने रखें। चलें, अभी तक का जो सफ़र गुजरा है चैट पर लिख के बताएं कितने ट्रायल्स की अब तक हमने बात की है। अच्छा, कुछ ने लिखा दो। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, मेजॉरिटी इज करेक्ट। 3 ट्रायल्स की बात हम अभी तक कर चुके हैं। इंसान को जब अपने नफ्स को पाक करना होता है, तो कल भी जैसे कि मैंने बताया था कि सोने को जब तपाते हैं आग में, भट्टी में, फर्नेस में डालते हैं, तो उसके बाद वो पक पक के खालिस हो जाता है, सारी इम्प्योरिटीज बह जाती हैं। तो ट्रायल से गुजर गुजर के इंसान के तज़किये का अमल जारी रहता है। तो पहला तज़किया हुआ पहले ट्रायल पे, यानी ईमान का, ट्रायल ऑफ फेथ, जिसमें असहाबुल कहफ की स्टोरी थी। फिर 2 गार्डन्स वालों का किस्सा, ट्रायल ऑफ वेल्थ, बिल्कुल सही। और कल हमने डिस्कस किया इल्म का फितना, ट्रायल ऑफ नॉलेज। अब आज चौथे फितने पे बात करेंगे और यहीं पे फिर सूरह कहफ को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और आज का जो फितना है वो बहुत ही खतरनाक फितना है, बहुत ही खतरनाक है। ये वो फितना है कि जिसमें पढ़ने के बाद अच्छे भले इंसान, नेक लोग, अच्छे अखलाक वाले, अच्छे अमल वाले भी बहक जाते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, उम्मीद है सबको सही आवाज भी आ रही है और सही नजर भी आ रहा है। आज जिस फितने पे बात करेंगे वो है पावर का फितना, ट्रायल ऑफ पावर, ट्रायल ऑफ अथॉरिटी। पहले मुसहफ को देख लेते हैं, तर्जुमा पढ़ लेते हैं आज की आयत का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वयसलूनका अन ज़िलक़रनैन, और ये लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन के मुतालिक पूछते हैं। कुल सअतलु अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, आप कह दीजिए अनकरीब मैं उसका कुछ जिक्र तुम्हारे सामने तिलावत करूँगा। अगर आपको याद हो तो मैंने जो रीज़न ऑफ रेवलेशन बताया था बिल्कुल शुरू में सूरह कहफ की पहली क्लास में, कि मक्का के कुछ लोग जो थे वो मदीने गए थे अहले किताब से पूछने के लिए कि क्या ये नबी सच्चा है या नहीं। तो उन अहले किताब के स्कॉलर्स ने ये 3 सवाल कहे थे कि जाके इस नबी से पूछो, अगर वो सही जवाब दे तो वो वाकई सच्चा है। और उसमें से एक सवाल क्या था कि उस शख्स के बारे में मालूम करो जिसने ईस्ट से वेस्ट तक का सफ़र किया था, यानी ज़ुल्क़रनैन। तो यहाँ पे ज़ुल्क़रनैन जो कि एक बादशाह है, एक आर्मी चीफ है, एक लीडर है, फुल पावर अथॉरिटी के साथ है, उसको बहुत सी रिसोर्सेज दी गई हैं, उस कैरेक्टर के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र किया है, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मिन का वर्ड आ रहा है। मिन हु ज़िक्रा, कुल सअतलु अलैकुम मिन हु ज़िक्रा, यानी पार्शियल जिक्र है।
اور ہمارا کام اس بحث میں نہیں پڑنا کہ وہ کون تھا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو تھا وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھا، یعنی سکندر اعظم تھا، جبکہ یہ ساری باتیں جو ہے وہ توہمات ہیں، اپنی مرضی کی بنائی ہوئی باتیں، خود ساختہ. تو جتنا ذکر اللہ نے کیا ہے ہمیں اس میں سے صرف سبق لینا ہے کہ وہ کون تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا تھا، اسے اسٹیبلش کیا تھا، اور اسے ہر چیز سے اسباب دیے تھے. We gave him the means of everything. تو کون تھا ذوالقرنین؟ آپ میں سے کون لوگ کیا کیا جانتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں؟ اچھا، آپ میں سے یہ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کون سی آیا؟ کیا آپ لوگوں کو یہاں پہ اسکرین پہ نظر نہیں آیا؟ سب کو اسکرین کلیئر نظر آ رہی ہے؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ اس کا جواب دیں مجھے. میں تو آیتیں پڑھ بھی گئی. ہاں تو پھر کوئی کیوں لکھ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں جب میں آپ کے سامنے ہی یہ رکھتی ہوں نا ٹرانسلیشن، یہ آیت نمبر یہاں لکھا ہوا 83 84، تو کنفیوز نہ کر دیا کریں. مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو شاید اسکرین ہی نظر نہیں آ رہی. پہلی بات تو اپنے سامنے مصحف رکھیں. چلیں، ذوالقرنین کسی نے لکھا بادشاہ تھا، یاجوج ماجوج سے بچائے گا، بالکل صحیح. ذل، اور ذل کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے، اور قرنین، قرن سینگ کو بھی کہا جاتا ہے، تو قرنوں والا، سینگوں والا. لیکن مختلف باتیں ہیں، مختلف اوپینینز ہیں اس کے بارے میں. سب سے زیادہ جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ اس نے 2 ڈائریکشنز، یعنی دنیا کی ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک اس نے اپنا جرنی کیا، ٹریول کرتا رہا، مختلف ملکوں کو فتح کرتا رہا، کانکر کرتا رہا. تو یہ جو اوپینینز ہیں کہ اس کے سر کا جو کراؤن وہ پہنتا تھا، کیونکہ بادشاہ تھا، اس پہ 2 ہارنز تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں قرنین. جیسے کل آپ نے ورڈ پڑھا تھا بحرین، بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، اور آگے یانون لگ جاتا ہے تو گرامر کے اسٹوڈنٹ جانتے ہوں گے کہ وہ ڈوئل ہوتا ہے، یعنی 2 سمندر. یہ ہے قرنین، یعنی 2 قرن، 2 ہارنز. تو اونر آف 2 ٹاؤنز، یہ بھی اس کے بارے میں اوپینین ہے. اونر آف ایسٹ اینڈ ویسٹ with 2 locks of hair. تو یہ اس کا نام ہے ذوالقرنین. یہ ایک بادشاہ ہے، ایک لیڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا. انا مکننا، ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. He was given great power so that he had all that kings could have of might. ہم نے اس کو اسباب دیے تھے، ریسورسز دی تھی، مینس، یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے کسی بھی پاورفل انسان کو، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر وہ چیز سے نوازا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی اس کے پاس نالج بھی تھی. تو سارے فتنے اب یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں گے جمع ہو رہے ہیں. ایمان بھی تھا، مومن تھا، مسلمان تھا، نالج بھی تھی اس کے پاس، اور دولت بھی تھی، مین پاور بھی تھی، بڑی بڑی اس کی آرمیز تھیں، اس کے پاس ہر چیز، ٹیکنالوجی کا استعمال تھا. یعنی جو بھی مینس کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے نوازا تھا. تو جب سب کچھ انسان کے پاس مل جائے، ابھی تو ہم نے انڈیویجول فتنوں کی بات کی تھی نا، کہ ایمان کو بچانے کے لیے ایمان فتنہ بن جاتا ہے، دولت، دنیا کی محبت میں دولت فتنہ بن جاتی ہے، علم زیادہ ہو جائے، علم کا تکبر، علم فتنہ بن جاتا ہے. تو اس کے پاس تو سب کچھ ہی تھا، اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ بھی ہے، لیڈر بھی ہے، رولر بھی ہے، کنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. تو اس کی جو پاور یا اتھارٹی ہے وہ تو اس کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن جانی چاہیے تھی. لیکن دیکھیں کہ وہ اپنی پاور کو کہیں پہ بھی فتنہ بننے نہیں دیتا. یہی مین لیسن ہے جو آج ہمیں یہاں پہ سیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تزکیہ جب ہی ہوتا ہے، دل جب ہی پاک ہوتے ہیں. پہلی چیز تو کہ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں تاکہ اعمال قبول ہو سکیں. دوسری چیز، دنیا کی محبت کو نکالیں کہ دولت فتنہ نہیں بنے، دل پاک رہیں. اور تیسری چیز، علم کا تکبر دل میں نہ ہو تو دل پاک رہیں. لیکن جو چوتھی چیز ہے، پاور، جب یہ آ جاتی ہے تو وہ پیچھے کی بھی سب چیزیں ختم کر دیتی ہے، پھر انسان سارے فتنوں میں چلا جاتا ہے. اسی لیے یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں
فَأَتْبَعَ سَبَبًا ورس 85، چنانچہ وہ سامان لے کر چلا. سببا میں صرف سامان نہیں آئے گا، سب طرح کی ریسورسز آئیں گی جیسے ابھی میں نے بات کی. سو ہی فالوڈ اوے، یعنی وہ اپنی دولت کو، اپنی بادشاہت کو، اپنی رول کو گھر پہ بیٹھ کے انجوائے نہیں کرتا تھا، اللہ کے راستے میں نکلتا تھا. یعنی پوری دنیا میں اس نے دین کا میسج پھیلانے کا مشن جو ہے اس کو کنٹینیو کیا. تو حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، یعنی جہاں سن سیٹ ہوتا ہے. وجدہا تغرق فی عین حمیۃ، اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے. سن دیکھیں جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت اندھیرا ہونے لگتا ہے نا، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ڈارک واٹر کے اندر جا رہا ہے. تو یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر. اور آگے فرمایا وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے، خواہ ان سے اچھا برتاؤ کرے. اللہ تعالیٰ، کیا ذوالقرنین کوئی بادشاہ تھا؟ کیا وہ کلیم اللہ تھا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وحی کے ذریعے پیغمبروں سے بات کرتے ہیں، الہام کے ذریعے انسانوں سے بھی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو نا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ سیڈ کہ اے ذوالقرنین اب تیرے پاس فری ول ہے، جو کل ہم نے بات کی تھی تقدیر پر ایمان. وہ اللہ چاہتا تو اس کو کہتا کہ ایسے کرو، نہیں، اللہ نے کہا اپنی فری ول استعمال کرو. ڈیسیشن میکنگ، یہاں پہ تمہیں اختیار دیا ہے، تمہیں پاور دیا، اس کا بتاؤ استعمال کر کے. یہیں اس کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ چاہو تو عذاب دو اور چاہے تو اچھا برتاؤ کرو. اب یہ کون لوگ ہیں؟ حقیقت جو ان کے بارے میں روایات سے بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہنچا جہاں پہ سن سیٹ ہو رہا تھا، تو سن کہاں سیٹ ہوتا ہے؟ ویسٹ کی طرف. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے مغربی کنارے کی طرف گیا اور بہت لمبا طویل سفر کر کے گیا. He followed the routes and landmarks of the earth. He marched to the west, conquering one country after the other, till he reached the last boundary of the land, beyond which there was ocean. اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ سن سیٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ جو قوم ملی، اب کیونکہ کانکر کرتا تھا، دین کا مشن لے کے چلا تھا، تو ظاہر ہے اب وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو کہ رانگ ڈوئرز تھے، کفر کرنے والے تھے. تو اب اگر یہ پیسفل نہیں ہوتا، اگر یہ جنگجو ہوتا، باربیرین ہوتا، تو کیا کرتا؟ یہ جا کے ساری قوم کو ختم کر دیتا. لیکن یہ وہ والا بادشاہ نہیں ہے جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے اندر، کوئی واریر نہیں ہے وہ اس طرح کا، وہ دین کے کام کے لیے نکل رہا ہے. تو وہاں پہ جو رانگ ڈوئرز ہیں وہ کیا اپنی اتھارٹی کا استعمال کرتا ہے؟ یہی اس کی آزمائش ہے. ان کے لیے کہتا ہے اللہ نے تو اسے چوائس دی کہ اما ان تعذب اما ان تتخذ فیہم حسنا. لیکن اس نے اس ٹرائل کو کیسے پاس کیا؟ انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ. یہ ہے مین سبق لیڈرشپ کا کہ جب ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہو تو اس وقت سب سے پہلا کام تو ہے انصاف کرنا. اور یہیں پہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں. ہم اپنے دوست، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے اپنے بہن بھائی، ہمارے اپنے سرکل کے لوگ، ہمارے اپنے ہم خیال لوگ، ہماری اپنی کسی بھی طرح سے کہہ سکتے ہیں، مطلب کسی بھی طرح کی گیدرنگ جو کامن ویوز رکھنے والی ہو، ہم خیال، بس ہم اسی سرکل تک اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں؟ محدود کر لیتے ہیں، لمٹ کر لیتے ہیں. اس سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں جاتی. بس جو اپنا کہے گا وہ ہم مانیں گے، اور جو سرکل سے باہر کچھ کہے گا وہ ہم نہیں مانیں گے. تو یہیں پہ وہ لیڈر فیل ہو جاتا ہے. لیڈرشپ کا مین رول کیا ہے؟ کہ آپ کو ڈیسیشن میکنگ کرنی ہے انصاف کے ساتھ. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی بات صحیح ہے لیکن میں مانوں گی نہیں. جیسے اکثر کہ ہم تقلید کے قائل ہیں، ہم دین کے معاملے میں بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ بات کہی اور اس بات کے پیچھے ایک صحیح حدیث موجود ہے لیکن میں مانوں گی نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اس امام کو نہیں مانتی. صحیح حدیث کے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. جو بات اوتھینٹک ہے، اگر قرآن میں نص موجود ہے،
آیت موجود ہے، ایک صحیح حدیث موجود ہے، تو ہم پھر اس پہ جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ میری چوائس تو یہ امام نہیں ہے، میری چوائس میں تو یہ مذہب ہے، میری چوائس میں تو یہ مسلک ہے، میں تو اس فرقے کو ماننے والی ہوں۔ یہیں سے تو ناانصافی سے، جب ہم دین کے معاملے میں ناانصافی کرتے ہیں تو گروپنگ ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے پاس کسی بھی چیز کی اتھارٹی ہو، چاہے فیصلہ کرنے کی، چاہے کسی ٹیم ورک کی، ایز اے لیڈر کام کرنے کی، ہر جگہ مین چیز ہے انصاف، انصاف سے کام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اسے چوائس دی تھی، وہ کہہ سکتا تھا اللہ نے مجھے کہا ہے اب میں جس کو چاہے سزا دوں، جس کو چاہے میں معاف کروں، لیکن اس نے اس امتحان کو پاس کیا۔ اس نے کہا کہ جو غلط ہیں انہی کو سزا دوں گا، اور جو صحیح ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ ہر قدم پہ، یعنی بہت مختصر سی سٹوری ہے، لیکن اس لیسن جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو وہ یہاں پہ کیا کہتا ہے، کیا ڈیسیشن لیتا ہے، آیت کے حساب سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ یعنی ہم دنیا میں بھی اس کو سزا دیں گے جو دنیاوی لحاظ کی ہوگی، اور اصل جو سزا ہے وہ آخرت میں اللہ کی طرف سے ہے، جو سخت ترین عذاب ہے، جو کافروں کے لیے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور رہا وہ جو ایمان لایا، اب جو کفر نہیں کر رہا، جو ایمان لا رہا ہے، اور صرف ایمان نہیں لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ اب اگر آپ لوگ غور کریں ان دونوں آیتوں پہ، ٹرانسلیشن سے ہی غور کر لیں، جو لوگ عربک نہیں جانتے، کہ جب سزا دینے کی بات آ رہی ہے تو سیکوینس کیا ہے، پہلے ہم اسے دنیا میں سزا دیں گے اور اس کے بعد آخرت کا عذاب پائے گا۔ لیکن جب نیک عمل کی بات آ رہی ہے تو پہلے کس کی بات ہوتی ہے، جزاء الحسنى، جنت کی بات پہلے ہوتی ہے، کہ اگر اس نے نیک عمل کیے تو اللہ کے ہاں اس کے پاس الحسنى ہے، جنت ہے۔ اور پھر اپنی دنیا کی بات کرتا ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، کہ ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ یہ تھا اس کا انصاف، یہ تھا اس کا جسٹس۔ یہ اس کی کون سی تھی، یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی جس میں وہ کامیاب ہو گیا، جو ابھی اس حساب سے، جو کہ پہلی ایکسپیڈیشن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن میں جو پہلا ذکر آیا ہے اس کا وہ اس کا ہے۔ اب اس کی دوسری ایکسپیڈیشن ہے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں، ابھی وہ ویسٹ میں آیا تھا، اب وہ ایسٹ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی وہ بیٹھ نہیں رہا ہے، وہ اپنے مشن کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنی ریسورسز کو ضائع نہیں کر رہا، بخیلی نہیں کر رہا، ان کو استعمال کر رہا ہے اللہ کے راستے میں۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اور سامان لے کر چلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، حتیٰ کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا، یعنی جہاں سے سن رائز ہوتا ہے، اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، واقعہ ایسا ہی ہے اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ بس صرف یہ دو آیتیں ہیں نیکسٹ ایکسپیڈیشن کی، کہ اب وہ ایسی جگہ گیا جہاں سن رائز ہو رہا تھا، اور اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ ذکر نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے شروع میں ہی کہا من، یعنی ہم پارشل ذکر کریں گے۔ کذالکا سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اس نے انصاف ہی کا معاملہ کیا، دوسری ایکسپیڈیشن میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس جگہ پہنچا تھا وہ ایسٹ کی ڈائریکشن میں تھی، اور وہ ویسٹ سے ٹریول کر کے یہاں پہنچا تھا، تو ایوری ٹائم راستے میں پھر وہ گزرتا چلا گیا مختلف اقوام کے ساتھ، جس کو انہوں نے، جہاں پہ اس نے انہیں آکوپائی کیا، ان کو اپنا، یعنی ان کے سامنے، اس کے سامنے وہ قومیں مغلوب ہوئیں۔ He subjugated the people and called them to Allah۔ تو یہ کرتے 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 وہ پہنچتا ہے کہاں پر، اس قوم کے پاس جہاں پہ سورج رائز ہو رہا ہے، اور اس قوم کے بارے میں یہاں پہ یہ بات آتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ڈسکرپشن دیا ہے، اب ہم نہیں جانتے واللہ عالم، لیکن اس قوم کے اوپر کوئی سایہ نہیں تھا، تو اس سے تو یہی بات اخذ کی جاتی ہے، یعنی کنکلیوڈ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی دیوار، دیکھیں شیڈ، سایہ کیسے بنتا ہے،
जब तक कि चाहे सन लाइट हो या टॉर्च लाइट हो, उसके सामने एक फिजिकल मैटर का होना जरूरी होता है। जब आप उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो वो लाइट उस मैटर में से पास नहीं होती। जब वो पास नहीं होती तो फिर नीचे क्या होता है? अंधेरा होता है। वहां पर वो ही अंधेरे को हम साया कहते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसी कोई दीवार नहीं है, ऐसा कोई दरख्त नहीं है, ऐसी कोई बिल्डिंग ही नहीं है कि वहां से लाइट ना गुजरे और उसके बाद साया बने। तो इसलिए कहा कि यही चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वहां पे कोई रोक ओट ही नहीं थी कि जिससे कोई साया बन सके। सन की जो हीट थी वो डायरेक्ट उन पे पड़ती थी। तो वो लोग जो है, कहा जाता है कि जमीन के अंदर टनल सी बना के रहा करते थे, और जमीन के ऊपर कोई जाहिर है कुछ उगता भी नहीं था जब डायरेक्ट सनलाइट वहां पे पड़ रही होती थी। तो वो दिन के वक्त में जब सूरज की तपिश ज्यादा होती थी टनल्स में रहते थे, और फिर जब जवाल हो जाता था सूरज का तो फिर वो उसके बाद बाहर आते थे। ये सब चीजें कंक्लूड की गई हैं कि इस कौम के पास से वो गुजरा, और कजालिका से पता चलता है वो जो वर्ड आगे आया है कि इसके साथ भी उसने अच्छा इंसाफ ही का मामला किया। चलें आगे बढ़ते हैं। वर्स नंबर 92। सुम्मा अतबा सबबा, फिर वो दीगर सामान लेकर चला। अब ये उसकी कुरान के हिसाब से तो अब ये लास्ट एक्सपीडिशन है, लेकिन तीसरे नंबर पे है हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैनी वजदा मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादूना यफक़हूना कौला। अब वो कहाँ पहुंचता है? हत्ता कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा, दो माउंटेन्स के दरमियान पहुंचा, असद्दैन, तो उसने उन दोनों के उस तरफ एक कौम पाई जो करीब ना था कि वो कोई बात समझे। यानी वो इसकी जबान नहीं समझ सकते थे, ये उनकी जबान नहीं समझ सकता था। कौलू, और उस कौम ने कहा। ऊपर अल्लाह कह रहे हैं वो कम्युनिकेशन का कोई मीन्स नहीं था, लेकिन नीचे क्या है आयत में? उन्होंने कम्युनिकेट किया। कौलू या ज़ुल्करनैन, ए ज़ुल्करनैन, इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदूना फिल अर्द, याजूज माजूज इस सरजमीन में फसाद करने वाले हैं। फहल नजअलू लका खर्जन अला अन तजअला बैनना व बैनहुम सद्दा, तो क्या हम तेरे लिए कुछ पैदावार तय कर दें इस शर्त पर कि तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। अब इसमें ट्रांसलेशन ये भी हो सकती है कि याजूज माजूज वहां पे फसाद कर रहे हैं, और मुफसिदून का वर्ड आया है जो इस्मुल फाइल है, यानी करने वाले हैं। ये ट्रांसलेशन भी हो सकती है। तो याजूज माजूज के बारे में यहाँ पर बात आती है, हम सब ने ये नाम सुना हुआ है। अब वो जिस जगह पे पहुंचा है, दो पहाड़ हैं, उनके बीच में एक वादी है, एक वैली है, और यहाँ पे वो कौम रहती है जिससे वो बात नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने उसको हर तरह के मीन्स दिए हैं ना, रिसोर्सेज दिए हैं। तो अब ये जो तीसरी एक्सपीडिशन है इसमें वो अपनी रिसोर्सेज को यूज करता है, और किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन बहाल होती है उनके बीच में, और वो लोग इसको देखते हैं कि ये एक इंसाफ पसंद बादशाह है, एक जस्ट रूलर है। ये वहां पे आके कोई वहशियाना कदम नहीं उठाता, लोगों को भी, बच्चों को, औरतों को नहीं मारता, दरख्तों को नहीं कुचलता, जो जो कि नॉर्मल बादशाह किया करते हैं। तो ये एटीट्यूड उसका देख के वो कौम इससे हेल्प मांगती है, और उससे कहती है कि याजूज माजूज जो है वो हमें तंग करते हैं, तो तुम कोई ऐसी रोक बना दो, ऐसी बैरियर बना दो हमारे लिए कि वो उसको फलांग के यहाँ पे आ ही ना सके। और इसके बाद वो उसको एक ऑफर भी करते हैं, क्योंकि अब जाहिर है वो उसको जानते तो नहीं, वो यहाँ पे पहली दफा पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद उसका अखलाक, उसके अमाल देख के वो उससे हेल्प भी मांग रहे हैं, और उसको एक ऑफर करते हैं। और क्या कहते हैं उससे? तो क्या हम तेरे लिए कुछ पैदावार तय कर दें इस शर्त पर कि तू हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दे। यानी हम तुमको पे करने के लिए तैयार है, दिस विल बी अ पेड सर्विस, या फिर हम कोई टैक्स होगा जो हर वक्त तुम्हें देते रहेंगे, लेकिन तुम एक बार हमारा ये काम कर दो। लेकिन उसका जवाब क्या आता है? कौला मा मक्कन्नी फीही रब्बी खैरुन फाइनूनी बिकुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। उसने कहा मेरे रब ने मुझे उसमें जो कुदरत दी है बहुत बेहतर है, चुनाचा तुम मेरी अफरादी कुव्वत से मदद करो, मैन पावर से मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत बंद बना दूंगा, एक बैरियर, एक डैम बना दूंगा।
اب چاہتا تو وہ لے سکتا تھا. اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہر جگہ لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، ان زمینوں پہ لوگوں کے ملکوں پہ قبضے کر لیتا تھا، انہیں غلام بنا دیتا تھا، اور وہ وہاں سے دولتیں لوٹ لیتا تھا. تو یہ ساری جو جھوٹی باتیں منسوب کی جاتی ہیں، اگر آیات پہ غور کریں پتہ چل رہا ہے کہ وہ دین کے مشن کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ دولت کے لیے سب نہیں کر رہا. اگر اسے دولت چاہیے ہوتی تو وہ اس وقت ایکسیپٹ کر لیتا. جو سلیمان علیہ السلام کی سٹوری اگر آپ کو پتا ہو کہ ان کو وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ بھیجتی ہے بہت سارے تحفے تحائف، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. تو وہی جواب ذوالقرنین یہاں دیتا ہے کہ جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے. ہاں تم مجھے، ہم مل کے کام کرتے ہیں، مجھے مین پاور دو، اور ہم مل کے جو ہے اس کو بناتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بناتا ہے. اس نے کہا آتونی زبر الحدید، تم مجھے لوہے کے تختے لا دو، یعنی آئرن وال اس نے بنائی. حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا، یعنی وہ گیپ پورا ہو گیا، تو کہا کہ اب اس میں دھونکو. حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا، یعنی اس کو ہیٹ اپ کر دیا، تو کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں. وہ جو کاپر ہوتا ہے نا، جیسے آپ لوگ جو ہمارے گھروں میں وائرنگز ہوتی ہے، یہ جو وائرز ہوتے ہیں، اس میں بھی جو تار ہوتی ہے وہ کاپر کی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کرنٹ پاس ہوتا ہے. تو اسی لیے اس نے اس کو ہیٹڈ مولٹن کاپر جو ہے وہ منگا کے پہلے تو اس آگ سے گرم کیا دیوار کو، اور اس کے اوپر پھر مزید یہ تانبا ڈال دیا تاکہ وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ اس کو کراس نہیں کر سکے. تو اب یہاں سے پہلے پتا چلا کہ وہ انصاف پسند ہے، یہاں سے پتا چلا کہ وہ بہت ہیلپ فل ہے. اور ایک لیڈر کا ہیلپ فل ہونا بہت ضروری ہے. ہر قدم پہ یہاں سب ایک وہ مل رہا ہے لیسن، سبق مل رہا ہے کہ ہیلپ فل ہے. وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی پوری آرمی تھی، اس کے پاس بھی مین پاور تھی، وہ ان سے کہتا جاؤ جا کے ان کے لیے یہ سب بنا دو. لیکن وہ خود انوالو ہے. لیڈرشپ کا پاور کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے کہ لیڈر خود کام کرے، خود اپنی ٹیم کے ساتھ انوالو ہو. وہ بادشاہ بن کے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں صرف حکم نہیں چلائے، خود آگے بڑھے، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، اور اس کی ہیلپ فل نیچر ہو. اب وہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ تو میرے سرکل کے لوگ ہی نہیں ہیں، یہ تو میری قوم کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو میرے وطن کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو میرے مذہب کے لوگ نہیں ہیں، میں ان کی مدد کیوں کروں. ٹھیک ہے، یا تو پیسے لے لیتا ہوں، اور اگر پیسے نہیں لے رہا تو فری میں کیوں کسی کی مدد کر رہا ہے. یہ ہے براڈ مائنڈیڈنس. ایک پاورفل لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا دماغ وسیع ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے اس میں، انکلوسیو ہوتا ہے، ہر طرف سے لوگوں کو لیتا ہے، ہر ایک کی مدد کرتا ہے، سب کے لیے رول کرتا ہے. اگر اس کو اتھارٹی دی گئی ہے انصاف کے ساتھ ہر ایک کی بات مانتا ہے اور ہر ایک کے کام آتا ہے، نیرو مائنڈیڈ نہیں ہوتا. تو اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنا ہیلپ فل ہے، کہ وہ بغیر پیسے لیے ان کے لیے کام کرتا ہے، خود اس میں انوالو ہوتا ہے. یہ ہے رائٹ یوز آف پاور. ہمیں اگر لیڈرشپ دی جائے ہم یہ کریں گے. لیڈرشپ کی بات ابھی چلیں آگے آ کے کرتے ہیں. ہم خواتین لیڈرشپ میں کہاں کہاں انوالو ہوتی ہیں اس پہ بعد میں کریں گے، پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں. پہلی چیز تو کہ اس کو کوئی دولت کی لالچ نہیں ہے، تو وہ جو ٹرائل آف ویلتھ ہے وہ یہاں سے پورا ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے میرے لیے وہی کافی ہے. ٹرائل آف فیتھ یہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے. تیسری چیز اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی کا علم ہے کہ یہ دیوار بنانی کیسے ہے، وہ اپنی اس نالج کو استعمال کر رہا ہے اللہ کے راستے میں. یہاں سے اس کا ٹرائل آف نالج بھی پورا پاس ہو جاتا ہے. تو تینوں اس کے جو ٹرائلز تھے یہاں پاس ہو گئے. اب مین ٹرائل ہے پاور کا، تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، اللہ کے مشن کو پورا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے یہی بات کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج اب اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. پھر وہ یاجوج ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں. یعنی نہ تو وہ اس کو کراس کر کے، اتنی ہائٹ تھی کہ وہ اس کے اوپر سے کراس کر کے نہیں آ سکتے تھے، جمپ نہیں کر سکتے تھے، اور نہ اس کے اندر کوئی ہول کر سکتے تھے کہ اس کو توڑ دیں اور اس کے بیچ میں سے گزر جائے. ایسی دیوار اس نے اس زمانے میں بنائی.
آج کے دور میں آئرن وال بنے تو ہم اس چیز کو مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بن سکتی ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، لیکن اس زمانے میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، تو دین کے کام میں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ استغفر اللہ اتنے ایکسٹریم پہ دین میں چلے جاتے ہیں کہ وہ گیجٹس کا استعمال، ٹیکنالوجی کا استعمال، ہر چیز کو وہ کہتے ہیں کہ دس از سو فینسی۔ دین مسکین ہے، دین بہت سادہ ہے، بس سادہ طریقہ سے زندگی گزارو۔ تو قرآن تو ہمیں بالکل بالکل اپوزٹ بتاتا ہے نا، یہ ہماری اپنی خود ساختہ باتیں ہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا استعمال ہے جو آپ اور میں ایک میٹنگ روم میں، ایک ورچوئل میٹنگ روم میں بیٹھ کے پوری کلاس ایسے اٹینڈ کر رہے ہیں جیسے ابھی آن سائٹ کر رہے ہوتے۔ دس از دا یوز آف ٹیکنالوجی۔ ذوالقرنین ایک اسمارٹ لیڈر ہے، ہر قدم پہ ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، سب سے بڑی چیز ہمبلنس جو کہ ہر لیڈر میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اس نے چلو ٹھیک ہے جو بھی تھا کر لیا، اینڈ میں وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھا میری اسمارٹنس، میرے پاس اتنی ریسورسز تھیں، میں نے کتنا زبردست آئیڈیا سوچا اور میں نے کتنا بڑا کام کرا۔ ایک لیڈر، اسپیشلی آج کے دور کے لیڈر کیا چاہتے ہیں؟ ان کی واہ واہ ہو، ان کی ناموری ہو، اپنے سب آرڈینیٹ سے کام کراتے ہیں اور اس کے بعد شو کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارے انٹرویوز ہوں، سوشل میڈیا پہ ہماری بات ہو، ہمارے ایڈ چلیں، ہمارے بارے میں بات کی جائے، اور پیچھے جو کام کرنے والے ہیں ان کا ذکر ہی نہ ہے۔ دس از سو کامن ان لیڈرشپ دیز ڈیز۔ اور میں لیڈرشپ کی بات اس حوالے سے کر رہی ہوں کہ کسی بھی جگہ کوئی بھی ٹیم ورک آپ لوگ کر رہے ہو، وہاں پہ جو بھی لیڈر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ چاہے آپ ورک پلیس پہ دیکھ لیں، آفیسز میں جو باس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ورک فورس سے پیچھے کام کراتے ہیں، لیکن ٹرافیز کس کو ملتی ہیں؟ پروموشنز کس کی ہوتی ہیں؟ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ جو لوگ نیچے نام ہی نہیں ظاہر کرتے کہ ہمارے نیچے کام کرنے والے ورکرز کون ہیں، وہ اپنا ہی نام لے کے اپنی پروموشنز کراتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیچھے کتنا ذہین اسٹاف بیٹھا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے۔ لیکن جو انصاف پسند ہوتے ہیں وہ مینشن کرتے ہیں، اگر وہ خود پروموٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے اسٹاف کو بھی پروموٹ کراتے ہیں، سارا کریڈٹ خود نہیں لے لیتے۔ یہی فرق ہے۔ دنیاوی مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے ہم یہی دیکھیں گے نا، ہمارے آفیسز کا ماحول دیکھ لیں، باسز کو دیکھ لیں، ہم اپنے کسی بھی جگہ کوئی پروجیکٹ ورک کر رہے ہوں، ٹیم ورک کو دیکھ لیں، کسی بھی جگہ لیڈر تو وہ ہے نا، تین لوگ سفر بھی کر رہے ہو تو وہ ہے کہ ایک کو امیر بنا کے سفر کرو، تو ہر ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی اتھارٹی والا شخص ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ذوالقرنین کیا کہتا ہے؟ قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، منٹوں میں، سیکنڈز میں یہ دیوار ختم ہو جائے گی، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، یعنی پلین کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ یہ ہے اس کا ایمان کہ اس نے یہاں پر واضح کر دیا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے میرے رب نے جو مجھے ریسورسز دی تھی ان کے استعمال کے ساتھ کیا ہے، اس میں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، اور جو کچھ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، جس دن میرا رب چاہے گا یہ دیوار گر جائے گی۔ آج ہم نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ دیوار کہاں ہے، لیکن یہ دیوار گرے گی، اور اسی دیوار سے پھر یاجوج ماجوج کی ایمرج یعنی یلغار ہوگی۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ سارا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے تو پہلی چیز انصاف پسند ہے، ہیلپ فل ہے، اور تیسری چیز ہمبل ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے پاور کا۔ یہی تو مین چیز ہے جو دل کا تزکیہ ہوتا ہے۔ چلیں اب یاجوج ماجوج کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ جو فرمان ہے 99 آیت میں وہ ہے کہ وَتَرَكْنَ بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے، وہ دوسروں میں گھس جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ جمع کرنا، تو اس کی دو تفسیر کی گئی ہیں، اس آیت کے دو مطلب لیے گئے ہیں، یعنی اگر قیامت کا دن ہوگا
تو یہ اس دن کی پھر بات ہو رہی ہے. اور یا پھر اینڈ آف ٹائمز، قیامت سے پہلے، وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، یعنی یہ یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے کہ اینڈ آف ٹائمز میں ان کی یلغار ہوگی اور وہ کیا کریں گے، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا ملینز اور بلینز میں نکلتے چلے جائیں گے. We shall leave them to surge like waves on one another. اور پھر قیامت آ جائے گی. وہ جو اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ ٹرمپٹ کو حدیث کے اوتھینٹک حدیث کے الفاظ کے منہ میں لے کے کھڑے اشارے کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے حکم دے اور میں اس میں بلو کروں، سور پھونکا جائے اور پھر نفخہ اولا میں یعنی پہلے سور میں قیامت آ جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور پھر دوبارہ سے جب وہ دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر ریزریکشن ہوگی، یعنی قبروں سے سب اٹھیں گے اور پھر حشر کا میدان ہوگا. لیکن ان سب سے پہلے جو فتنے ہیں اینڈ آف ٹائمز کے، اس میں یاجوج ماجوج کا فتنہ آتا ہے. کون ہے یاجوج ماجوج؟ چلیں آپ لوگ پہلے بتائیں کون ہے یاجوج ماجوج، چیٹ پر لکھ کر بتائیں. انسان ہیں، جانور ہیں، سپر ہیومن ہیں، ایلینز ہیں، زومبیز ہیں، کون ہیں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، سب نے کریکٹ آنسر دیا، بالکل صحیح. کیسے پتا کہ انسان ہیں؟ چلیں ایک اور، دونوں صحیح ٹو صحیح، اس کا مطلب ہے صحیح بخاری صحیح مسلم. ان کی حدیث ہے کہ یاجوج اینڈ ماجوج اور امنگ دا پروجینی آف ایڈم، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اللہ نے کہا آدم علیہ السلام سے، او آدم، آدم said here I am at your service. اللہ نے ان سے کہا کہ send for the group of hellfire. آدم نے کہا what is the group of hellfire؟ جنت میں جانے والے گروپ کون ہیں؟ اللہ said out of every 1,999 will go to hell. نہیں، جو لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ ڈارفس ہیں یا بیسٹ ہیں، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ جواب مت دیں، اس حدیث کو سنیں تاکہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اس حدیث کے الفاظ میں کیا آ رہا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب یہ بات کی جہنم میں جانے والوں کی، تو بتایا کہ گروپس بنیں گے، ہر 1000 کے گروپ پہ 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور صرف ایک کو جنت میں ڈالا جائے گا. تو ایٹ دیٹ ٹائم young man will turn gray and every pregnant female will drop her load. Among you are 2 nations who never come to anything. یہ کون ہے وہ 2 نیشنز؟ یہ ہیں، اب یہاں سے بات کی جا رہی ہے یاجوج ماجوج کی، کہ وہ 2 قومیں ہیں، 2 نیشنز ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. But they overwhelm it with their huge numbers. They are یاجوج and ماجوج. تو اس صحیح حدیث کی روشنی سے یہ بات اب ہمیں کلیئر ہوتی ہے کہ وہ 2 قومیں ہیں، آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی ہیں. اب ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ہر روز اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا سوراخ یعنی کر لیتے ہیں، پھر جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ بھر چکا ہوتا ہے. لیکن جب اینڈ آف ٹائمز آئے گا تو وہ جو سوراخ کریں گے اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وہ اسے جیسا چھوڑ کے جائیں گے اگلے دن ویسا ہی پائیں گے، اور فائنلی پھر وہ اس میں سے باہر آ جائیں گے اور پھر وہ یلغار ہوگی اور اس کے بعد پھر وہ نقصان پہنچائیں گے. وَتَرَكْنَ بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. اینڈ آف ٹائمز میں کیا ہوگا؟ We shall leave some of them to surge like waves on one another. That is when they emerge upon the people. ایک فتنہ ہے اینڈ آف ٹائمز کا. بہت ساری احادیث ہیں اس وقت، کیونکہ ٹائم کم ہے تو وہ سب تو میں نہیں رکھ سکتی. میں نے ان احادیث کی روشنی میں ایک سمری بنا کے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ مت کہیے گا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہے، ہر چیز اوتھینٹک حدیث کے حوالے سے ہے. پہلی چیز کہ یاجوج ماجوج 2 ہیوج نیشنز ہیں آف دا سن آف آدم، اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ایک جو جگہ تھی، جیسے اس وقت انہوں نے کہا اس ماؤنٹینس کے پیچھے، وہاں پر وہ آباد تھے، آباد ہیں. plundered them، وہ اس کو وہاں پہ بلڈ شیڈ کرتے تھے، اور وہی پھر وہ اینڈ آف ٹائمز میں جب باہر آئیں گے دوبارہ سے کریں گے. اینڈ آف ٹائم سے پہلے وہ ان کا خروج ہوگا اور وہ آ کے بلڈ شیڈ کریں گے، اور پھر یہ آخری وقت چل رہے ہوں گے.
عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اللہ سے دعا کریں گے ان کے خاتمے کی، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کریں گے، ان کی ایک گردن میں کہا جاتا ہے کہ ایک کیڑا لگ جائے گا جو ان کو کھا جائے گا، اور پھر وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کی جو باڈیز ہوں گی وہ اتنی زیادہ زمین پہ پھیل جائیں گی کہ پھر برڈز آ کے ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینکیں گے۔ اینڈ آف ٹائمز کے وقت ہوگا یہ، اللہ جانتا ہے کہ پھر جب قیامت آئے گی، الحمدللہ سب سے بڑی بات تو قیامت جو ہے وہ دنیا کے بدترین لوگوں پر آئے گی، ایمان والے اس وقت زندہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو تھے یاجوج ماجوج۔ اب آگے مین چیز لیسن ہمیں لینا ہے کہ اس سٹوری کے اندر جو اتھارٹی کا فتنہ ہے وہ کیسے فتنہ ہے۔ ہر فتنے کے بارے میں ہم نے انالائز کیا ہے نا، آج بھی ہم انالائز کریں گے اتھارٹی بلیسنگ کیسے بنتی ہے اور ٹرائل کیسے بنتی ہے۔ تو بالکل اب تک جو کچھ ڈسکس کیا اس میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ اتھارٹی بلیسنگ بنتی ہے جب اس میں انصاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتھارٹی ہے فیصلہ کرنے کی، آپ کے انڈر میں کچھ لوگ ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے ان سے کام کرانے کی، تو آپ انصاف کے ساتھ اگر اپنا معاملہ کر رہے ہیں تو آپ اس اتھارٹی کے ٹرائل میں پاس ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ناانصافی کر رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں لوگوں کا اپنی زبان سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے برتاؤ سے، تو پھر آپ ایک بہت بڑے ٹرائل سے گزر رہے ہیں۔ کل کو آپ کی ٹیم کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے آپ کے لیے بد دعائیں دیتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ناانصافی کی تھی، تو سوچیں پھر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ہم نے وہ حدیث ڈسکس کی تھی نا، کہ جس جس کا دل دکھایا ہے، جس جس کا حق مارا ہے، اللہ تعالیٰ اس حساب کتاب کو ریکمپنس کریں گے۔ مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ ظالم کو دیے جائیں گے، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو بانٹ دی جائیں گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا حساب۔ تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ آج دنیا میں ہمیں اتھارٹی دے اور ہم اس کا غلط استعمال کریں؟ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ بہت سے لوگ، وہ صحابہ کرام کا ہمیں پتہ چلتی ہیں بعض سٹوریز سے، کہ جب ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا تھا تو وہ منع کر دیتے تھے کہ نہیں ہمیں اس پہ نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پکڑ بہت شدید ہے، پھر ذرا سی بھی بھول چوک ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، تو منع کر دیا کرتے تھے۔ بہت سے ایسے امام ہیں جن کو بڑے بڑے اس وقت کے خلیفاؤں نے عہدے آفر کیے، انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے فرم نظر آتے ہیں نا، ہر قدم پہ وہ ڈٹ کے بات کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں ایک خاص بولڈنس، ایک فرمنس ہے۔ لیکن جب خلیفہ بنتے ہیں تو ان کی ہمبلنس کا کیا حال ہے کہ وہ اپنا گال زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ جا کے حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے منافقوں کی جو لسٹ اتاری ہے کہیں میرا نام تو اس میں نہیں؟ یہ عالم ہے عاجزی کا۔ لیڈر بننے کے بعد جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو وہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت اس وقت کا، یعنی آدھی سے زیادہ دنیا پہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے، اور اس وقت کا جو کہل فارا ہوتا ہے تو اس نے جانور کی وہ لگام پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور غلام کو اس کے اوپر بٹھایا ہوا ہوتا ہے جانور پہ، اور وہ بیت المقدس کے کانکرر کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اتھارٹی کا صحیح استعمال، اتنی عاجزی، اتنی ہمبلنس۔ بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس حدیث کو دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے چلیں، دیکھیں ہمارے پاس اتھارٹی کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ٹاپک کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ every one of you is a shepherd and is responsible for his flock۔ جیسے ایک چرواہا ہوتا ہے اور اس کا ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اور اس کو ہانکتا ہے، وہ ان کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے، اس طرح ہر انسان جو ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے، وہ بھی شیپرڈ ہے اور اس کا بھی ایک فلاک ہے۔ اور اتنی خوبصورتی سے مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ the leader of people is a guardian and is responsible for his subjects۔ جو بھی لوگوں کا لیڈر ہے، رولر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان کا محافظ ہے۔ A man is the guardian of his family۔ مرد کیا ہیں؟ اپنے خاندان، اپنی فیملی پہ قوام ہیں، وہ ان کے محافظ ہیں۔ And he is responsible for them۔ پھر اس کے بعد مزید سیکوینس میں دیکھیں نیچے کی طرف ہمارے ہیں، A woman is the guardian of her husband's home and his children۔ ایک عورت جو ہے وہ بھی محافظ ہے اپنے
ہسبینڈ نے جو اسے گھر لے کے دیا اس کی، اور جو بچے ہیں اس کی. اینڈ شی از ریسپانسبل فار دیم. دا سرونٹ آف اے مین از اے گارڈین آف دا پراپرٹی آف ہز ماسٹر. گھر میں ہم نوکروں کے حوالے کر دیتے ہیں نا، ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، سب کچھ معلوم ہوتا ہے، تو وہ اس کی اتھارٹی رکھتے ہیں. دیکھیں نا، اکثر ہمارے گھر میں میڈز ہوتی ہیں، اب وہ آپ سے ہر قدم پہ نا پوچھتی کہ کچن کی یہ کبرٹ کھولوں یا نہیں. ان کو پتہ ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ یہ کام انہیں دیا گیا ہے، وہ روز آپ کے کہے بغیر جائیں گی، کھولیں گی، صاف کریں گی، چیزیں رکھیں گی، نکالیں گی. تو ہر لیول پہ، ہر قدم پہ اتنی خوبصورت یہ حدیث لگتی ہے کہ لیڈرشپ رولز کو کتنی سیکوینس میں ڈیفائن کیا گیا. کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ایوری ون ہیز اتھارٹی. تو ایک سرونٹ ہیز اتھارٹی اینڈ ہی از ریسپانسبل فار اٹ. اتھارٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ ہر جگہ میچ کی ہیں؟ ریسپانسبلٹی. No doubt every one of you is a shepherd and is responsible for his flock. تو اگر ریسپانسبلٹی لینے کی صلاحیت ہے، اتنا دم ہے، تو لیڈرشپ رول کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر ریسپانسبلٹی لینے کی ہمت نہیں ہے تو منع کر دیں. لیکن جو نیچرلی اللہ کی طرف سے لیڈرشپ یا اتھارٹی دی گئی ہے اس کو منع نہیں کر سکتے. آج کے فیمنزم دور میں عورتیں کہتی ہیں ہم بچے نہیں پیدا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھے ماں باپ، اچھی ماں نہیں بن سکتے. نو، دس از اے ریسپانسبلٹی. ایک شادی کی ہے، ایک فیملی بنائی ہے، تو بچے بھی پیدا کرنے ہیں، پالنے بھی ہیں. اس اتھارٹی کو استعمال کرنا ہے ہر حال میں. تو یہ رول وہاں نہیں اپلائی ہوگا کہ میں تو یہ ریسپانسبلٹی نہیں نبھا سکتی، تو میں تو پھر نہیں کر سکتی بچے پیدا. تو کچھ نیچرل ریسپانسبلٹیز ہیں، نیچرل رولز آف لیڈرشپ رولز ہیں جو اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آپ ایسے ہوتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے منسٹر آف فائنینس بنا دیں، خود آفر کیا. کیوں؟ کیونکہ اس ریسپانسبلٹی کو انہیں پتا تھا کہ امنگ آل دا پیپل میں بہت اچھے طریقے سے اس کو ادا کر سکتا ہوں. تو ہم اکثر خواتین کہتی ہیں نا مرد ہم پہ قوام ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں، اس ریسپانسبلٹی کو وہی ادا کر سکتے ہیں. ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں. تو ہم اس رول کو ایکسچینج نہیں کر سکتے. تو رول کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. تو ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی لیڈر ہے، اپنے بچوں کے اوپر لیڈر ہے. وہاں پہ اس کو یہ فل اتھارٹی ہسبینڈ دے گا کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے اور برے کے معاملے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اپنے گھر کے معاملے میں فیصلہ کر سکتی ہے. یہاں اس کی اتھارٹی کے اوپر ضرب نہیں لگنی چاہیے. اور اس عورت کو یا اس بیوی کو یا اس ماں کو بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنی ریسپانسبلٹی صحیح سے ادا کر رہی ہے یا نہیں. وہ ایک ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ آتا ہے نا، کہ ان کے شوہر سفر پہ چلے جاتے ہیں اور ان کا ایک بچہ ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، اور جب شوہر واپس آتے ہیں تو بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن وہ اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، کیونکہ اس زمانے کے سفر آپ کو پتہ ہے کتنے طویل ہوتے تھے اور کتنی مشقت والے ہوتے تھے. وہ اپنے ہسبینڈ، اس کی باڈی کو دوسرے کمرے میں رکھ دیتی ہیں، ہسبینڈ گھر آتا ہے، اسے کھانا پیش کرتی ہیں، شی سلیپس ود ہر ہسبینڈ، اینڈ فائنلی وہ ان کو مینٹلی پریپیئر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی امانت دیتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہسبینڈ کو وہ اطلاع دیتی ہیں اتنی خوبصورتی سے، اور پھر اینڈ میں بتاتی ہیں کہ وہ بچہ جو اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دیا تھا واپس لے لیا. یہ ہے تقدیر کا فیصلہ جو وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں. یہ ہے ان کی اتھارٹی جس کو انہوں نے گھر میں کتنی خوبصورتی سے اپنے لیڈرشپ رول کو اپنایا ہے. ہم اس طریقے سے لیڈرشپ رول کو ادا کر رہے ہیں. یہ سٹوریز اور یہ کہانیاں کیا ہیں؟ یہ ہمیں رائٹ یوز آف پاور سکھاتی ہیں. کیونکہ یہی تو دیکھیں بہت سے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ابیوسو پیرنٹنگ. انشاءاللہ بھی آگے سورہ لقمان شروع ہوگی، اس پہ جب بات کریں گے. لیکن بچے ابیوزڈ ہوتے ہیں. گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے ڈس فنکشنل فیملیز میں؟ رانگ یوز آف اتھارٹی. ہسبینڈ ابیوسو ہے، مدر ابیوسو ہے، ان کو دیکھ کے بچے ابیوسو ہیں، سوسائٹی ابیوسو ہے، ورک پلیس پہ ابیوسو ہیں، کیونکہ رانگ یوز آف پاور ہے. تو پاور از اے فتنہ which we constantly see employed to oppress rather than uplift the weak and innocent. کتنے لوگ ہیں دیکھیں، بلینگ کیا ہوتی ہے؟ اٹس اے ٹائپ آف رانگ یوز آف پاور. جہاں جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ بلینگ شروع کر دیتے ہیں.
Dhulqarnain showed mercy rather than oppression. ہر جگہ پہ ہمیں اس اسٹوری میں سبق ملا ہے نا کہ employed to oppress rather than uplift. ذوالقرنین نے تو اپلفٹ کیا, اس نے اپریس نہیں کیا. اسی طرح desire of power penetrates our hearts more deeply. جتنی یہ جو حب جاہ ہے نا, جسے کہتے ہیں حب جاہ, حب جاہ کیا ہے؟ عہدے کی طلب, لیڈرشپ رول کی طلب. تو یہ کیا کرتی ہے؟ ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین نے اپنے گڈ ڈیڈس بڑھائے, جبکہ یہ جو طلب ہے, یہ حب جاہ, یہ انسانوں کے اچھے اعمال برباد کر دیتی ہے. وہ جو میں نے آپ سے کہا نا, یہ کہ اچھا والا انسان ہوتا ہے, اچھے کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب اس کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے, جب اس کو کوئی رول دے دیا جاتا ہے, کسی کے اوپر اس کے انڈر میں لوگ آ جاتے ہیں, پھر اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ٹون کیا ہے, وہ سامنے والے سے کس ٹون میں بات کر رہا ہے, کس طرح اس کو حکم دے رہا ہے, کس طرح اس سے کام لے رہا ہے. ہر قدم پہ پکڑ ہے. پاور میکس اے پرسن بلائنڈ فرام سیئنگ ہز اون فالٹس. اگر اس کے نیچے والے لوگ اس کی غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زبان کھولتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, پھر وہ لیڈر کی گڈ بکس میں سے چلا جاتا ہے. جہاں پہ بھی اتھارٹی دی گئی ہے, ایک پروجیکٹ سپوز چل رہا ہے, کسی ایک کو اس کا امیر بنا دیا, لیڈر بنا دیا, باقی لوگ اس کے انڈر میں کام کر رہے ہیں, کوئی ایک شخص بھی اس کو بتا دے کہ بھئی آپ جو فلاں کام جو ہے اس میں آپ نے یہ غلطی کی, سنے گا وہ؟ کیوں؟ اگر اس کے دل میں اس حب جاہ ہے, اس عہدے کا تکبر ہے, تو وہ کیا کہے؟ وہ سننا ہی نہیں چاہے گا, اسے کبھی اپنی غلطیاں ہی نظر نہیں آئیں گی, اور وہ جسٹیفائی کر دے گا. اور پھر جو شخص اس کی گڈ بک سے نکلے گا, وہ اس کی ٹیم سے بھی نکل جائے گا. یہی ہوتا ہے ہمارے آس پاس. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس فتنے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فتنہ, فرعون اس فتنے سے گزرا, ناکام ہوا. کتنا ظالم ترین جابر حکمران, نمرود, ایگوئسٹک کنگ, اس فتنے میں ناکام ہوا. قارون, دنیا کے خزانے جمع کرنے والا مٹیریلسٹک فگر, اس فتنے میں ناکام ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ تھے جو کبھی کسی کی نہیں سنتے تھے کہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے, کبھی کوئی ان کی غلطی نکالے. فرعون کا کیا انجام ہوا؟ پانی میں ڈوب کے. قارون کا کیا انجام ہوا؟ زمین کے اندر دفن ہو کے. نمرود کا کیا انجام ہوا؟ ایک چھوٹے سے جانور کی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کی موت واقع ہوئی. ساری بڑائی, سارا تکبر ختم ہو گیا. تو یہ جو اتھارٹی کا فتنہ ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے, کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے جو ہر قدم پر آپ کے سامنے آئے گا. دیکھیں, کہیں نہ کہیں ہمیں اتھارٹی ملتی ہی ہے, کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی مل جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں وہ رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہے. اور جہاں تک ہم دین کی بات کریں تو یہ جو دین ہے, ہم امت وسط کے لوگ ہیں, ہمیں دین خود بھی سیکھنا ہے, آگے بھی سکھانا ہے. ہر قدم پہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی دی گئی ہے نا کہ ہم شیئر کریں دین کی بات کو. تو پھر وہاں پہ ہم غلط استعمال نہیں کر سکتے. وہ ایک بہت, آئی تھنک آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے وہ اسٹوری سنی ہوئی ہوگی, ایک امام کی, یو کے میں ان کی پوسٹنگ ہوئی کسی مسجد میں, اور وہ کیا کہتے ہیں کافی دور رہتے تھے, تو بس سے جاتے تھے, بس اسٹاپ سے اتر کے پھر پیدل اپنی مسجد تک جاتے تھے. تو وہ ایک دفعہ جب بس میں بیٹھے تو جب ٹکٹ پے کیا تو 20 پینس یا 20 سینٹس کے قریب, اتنے اماؤنٹ بہت ہی نامنل سا, وہ انہوں نے غور کیا جب بیٹھے کہ یہ زیادہ آ گیا ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا, ان کے دماغ میں وسوسے ڈالنے شروع کیے. اور ایک امام, ایک اتنے بڑے پوسٹ پر, اور کہا کہ اتنے سے پیسے, اب تم اس وقت بس میں جاؤ گے, آگے جا کے دوبارہ سے ڈرائیور سے بات کرو گے, واپس کرو گے, اتنے چھوڑو, وہ بھی بھول جائے گا, تم بھی بھول جاؤ, اتنے سے پیسوں سے کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, پیسہ پیسہ ہے, چاہے 20 سینٹس ہو, لیکن مجھے کرنا چاہیے. وہ دماغ میں ایک جنگ چلتی چلی گئی, واپس کروں, اٹھوں, جاؤں, کروں, نہیں کروں, ایک عجیب سے ڈیلیما کے اندر وہ بیٹھے رہے. فائنلی بس اسٹاپ آ گیا. بس اسٹاپ جب آیا, جب اترنے لگے, اترتے اترتے دماغ میں جنگ چل رہی ہے کہ میں کیا کروں, کیا کروں, کیا کروں. پھر فائنلی انہوں نے اترتے اترتے ڈرائیور کے ہاتھ پہ وہ 20 سینٹ رکھ دی. ڈرائیور نے کہا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ تم نے مجھے زیادہ دے دیے تھے. تو ڈرائیور نے اس کے اوپر جو بات بولی نا,
وہ ایک اتنے بڑے فتنے کا شکار ہونے والے تھے، وہ اتنے بڑے لیڈر، ایک امام، کہ ڈرائیور نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو یہ 20 سینٹ زیادہ دیے تھے، کیوں؟ کیونکہ میں بہت عرصے سے اسلام کو اسٹڈی کر رہا ہوں اور میں پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج یہ سوچا تھا، آئی واز اباؤٹ ٹو امپریس اسلام، کہ میں اسلام کو اس وقت امپریس کروں گا کہ میں ٹیسٹ کروں گا ایک امام کو۔ میں جانتا تھا آپ کے کپڑوں کو دیکھ کے کہ آپ امام ہیں، تو اگر آپ یہ پیسے مجھے واپس نہیں کرتے تو مجھے پتا چل جاتا کہ یہ لوگ صرف باتیں بناتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، تو آج میں اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اب اسلام قبول کر لوں۔ تو وہ تو بس سے اتر گئے، امام کو نہیں پتا کہ ڈرائیور نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا، لیکن وہ اتنا روئے کہ انہوں نے کہا 20 سینٹ میں آج میں اپنے مذہب کو بیچنے والا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات تھی نا، اکثر ہم بھی کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک شاپنگ سینٹر میں گئی ہوں، اور وہاں پہ میں نے جب ان کو پیمنٹ کی، انہوں نے مجھے کوئی اچھا خاصا اماؤنٹ غلط کیلکولیشن کر کے مجھے واپس دے دیا، اور میں نے ان کو جا کے یہ بات بتائی کہ پلیز یہ پیسے واپس لیں، آپ نے غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں وہاں سے واپس باہر آ گئی، باہر آ کے بالکل اسی طرح دماغ میں میرے یہی چلتا رہا کہ نہیں، مجھے پتا اس نے غلطی کی ہے، لیکن وہ کاؤنٹر پہ لڑکی سمجھ نہیں رہی۔ میں آدھے راستے چل کے پھر واپس اس اسٹور میں گئی۔ میں نے کہا تمہارا کسٹمر سروس مینیجر کہاں ہے؟ پھر میں نے اس مینیجر کو جا کے بات سمجھائی، وہ بھی نہیں سمجھا۔ پھر اس نے اپنے شاید کسی پارٹنر کو بلایا، پھر میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ پلیز تم لوگ غلط کر رہے ہو، میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ پیسے میرے پاس غلط آ رہے ہیں۔ فائنلی ان لوگوں نے جب بہت جا کے، میرا خیال میں میرا 1 گھنٹہ سے زیادہ ٹائم اس میں لگا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ واقعی وہ غلطی سے پیسے مجھے دے رہے تھے۔ تو یہ جو خوف ہے نا کہ ہم اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، کیونکہ میرے سر پہ حجاب تھا، میرے بارے میں اسٹاف اگر کوئی نان مسلم ہوتا تو وہ یہی سوچتا نا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں، حجاب کرتے ہیں، دین کو پریکٹس کرتے ہیں، اور پیسے غلط آئے واپس نہیں کیے، لے کے بھاگتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر۔ ہم اپنے دین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہمیں یہ اتھارٹی دی گئی ہے۔ وہ ایک امام تھے، وہ رو پڑے کہ آج 20 سینٹس میں میرا دین بک جاتا۔ تو یہیں پہ اسٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ جی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، آگے کی آیات کو ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن کی بات کرتے ہیں کہ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے، وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے۔ یعنی سامنے جہنم پریزنٹ کی جائے گی لوگوں کی کہ دیکھو اب تم اس میں ڈالے جانے والے ہو۔ کیا پھر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ شرک کی بات۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھا ہے، زیادہ خسارہ پانے کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں، جن کی سعی دنیاوی زندگی میں اکارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے اتھارٹی کا فتنہ۔ جب اتھارٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، دیکھو ہمارے انڈر میں کتنے اچھے اچھے کام ہوئے ہیں، سارا کریڈٹ ہم اس کا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، اور ساری وہ کوشش جو ہے نا دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جائے گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اور قیامت کے دن ہے نا کہ وہ، یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی کہ ایک انسان آئے گا، اس کے اسکیل میں روزے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، اچھے کام بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی انسلٹ کی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، اور وہی لوگ اس کے یہ سارے نیک اعمال لے کے چلے جائیں گے، سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے تو اسکیل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسکیل میں تولیں گے کیا؟ وہ جو بھی رکھیں گے ان کے اعمال ایمان کے بغیر ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک بہت موٹا تازہ انسان باقاعدہ تولا جائے گا لیکن مچھر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹا بنایا، یعنی ہنسی مذاق بنایا، موکری کی۔
بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بطور مہمانی فردوس کے باغات ہیں، اس حال میں کہ وہ ان میں ہمیشہ مقیم ہوں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر روشنائی ہو یعنی انک ہو تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر بطور مدد لے آئیں۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ پھر جو شخص کے اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ تھی سورۃ الکہف، اور فائنلی سورۃ الکہف کی ایک چھوٹی سی سمری آپ کے سامنے یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں۔ اب ہم چاروں فتنوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے فتنے تو بتا دیے، لیکن کیا ان فتنوں کا علاج بھی بتایا؟ ہم نے بہت سے لیسنز انالائز کیے، لیکن کیا کوئی آیت ہے جس میں کمپلیٹ سلوشن موجود ہو اس فتنے کا؟ تو یہ جو سمری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پلیز اس کی سلائیڈ کی پکچر نہیں لیں، ان آیتوں کے نمبر نوٹ کر لیں، میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ میں اسی لیے لکھے ہیں کہ ہر فتنے کا آنسر، اس کی سروائیول کٹ جو ہے وہ موجود ہے اس آیت میں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اسی نظر سے آپ اس کو دیکھیں۔ یہ ہے پروسیس آف پیوریفیکیشن، تزکیہ۔ سب سے پہلا ٹرائل فیتھ کا تھا، اصحاب الکہف کا واقعہ، ایمان کا ٹرائل۔ اس میں سروائیول کٹ کیا بنی؟ گڈ کمپینین شپ، اچھی صحبت۔ وہ سب کامن ویوز والے جو تھے وہ سب ملتے چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا اللہ کے راستے میں رہنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک سپورٹیو بنے، ہمت آئی اور وہ جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو دس از دا سروائیول کٹ 1۔ اس کے لیے جو آیت ہے اس میں سلوشن کہاں ملتا ہے؟ ورس 28 یاد ہے آپ لوگوں کو؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا نا کہ اپنے نفس کو روک کے رکھیں ان لوگوں کے لیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ جس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ جو غریب صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، اور وہ جو امیر شیخ تھے جو اس وقت کے سردار تھے قریش کے، وہ کہتے تھے ان کو ہٹاؤ، تو اللہ نے کہا تھا نہیں۔ تو یہ جو کمپینین شپ ہے یہی مین سلوشن ہے ٹرائل آف فیتھ کا۔ ورس 28 ہائی لائٹ کر لیں یا لکھ لیں نمبر کو۔ دوسرا فتنہ ٹرائل آف ویلتھ، دولت کا فتنہ۔ اس کی سروائیول کٹ کیا ہے؟ نوئنگ دا ریالٹی آف دس ورلڈ، کیونکہ اس فتنے میں انسان تبھی پڑتا ہے جب دنیا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھول جاتا ہے۔ جہاں دنیا کی محبت کا لیول اوپر جائے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ قبرستانوں میں قبروں پہ جانے کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ کہ عبرت حاصل کرو، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سلوشن کون سی آیت میں دیا ہے؟ ورس 45 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وہ جو مثال دی تھی نا کہ دنیا کی زندگی کتنی گرین ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گرینری ایک وقت آتا ہے کہ وہ یلو زرد ہو کے جیسے خزاں آتی ہے، اور اس کے بعد سب کچھ ساری گرینری ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو سلوشن ورس 45 میں موجود ہے۔ ٹرائل آف نالج، علم کا فتنہ، اس کی سروائیول کٹ کیا تھی؟ کل موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی سٹوری میں ہمبلنس، عاجزی، صبر۔ ورس 69 میں اس کا سلوشن ہے، قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ صَابِرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے۔ ٹھیک ہے وہ نہیں کر پائے کیونکہ اس کے پیچھے ریزنز تھے، لیکن اصل جو فتنہ ہے اس کا سلوشن کیا ہے؟ صبر اور عاجزی۔ تو یہ ورس 69 میں اس کا سلوشن اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آخری فتنہ ٹرائل آف پاور، سروائیول کٹ 4 کیا ہے؟ سنسیئرٹی لیول۔ جتنا لیڈر جتنا سچا ہوگا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ، وہ اس فتنے میں کبھی بھی نہیں پڑے گا۔ اس کی نیت سچی ہوگی تو وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اس کے دل میں تکبر نہیں آئے گا پاور کا۔ اور اس کا سلوشن ابھی آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ ایک پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لیڈر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، بشر ہوں۔ یہ ہے ہمبلنس، یہ ہے سنسیئرٹی۔ تو چاروں فتنوں کے سلوشن ان آیتوں میں موجود ہیں۔ بیچ میں ہم گزر گئے تھے جلدی میں ترجمہ پڑھ کے، شیطان کی سٹوری بھی آئی تھی کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ شیطان کی سٹوری ان چاروں سٹوریز کو کنیکٹ کرتی ہے، کیونکہ شیطان انسان کے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے اور پھر ختم ہونے تک لے جاتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے دنیا کی، اور فتنہ دولت کا شروع ہو جاتا ہے۔
शैतान इल्म का तकब्बुर डाल देता है और फितना इल्म का शुरू हो जाता है। शैतान पावर, बड़ाई का एहसास एरोगेंट बना देता है, अथॉरिटी के फितने में डालता है। तो उन सब चीजों के लिए फिर दो आयतें, बल्कि मजीद कुछ आयत हैं। सर्वाइवल किट 5 क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ, कि ये ट्रायल्स तो चलते रहेंगे, हमने क्या करना है? कॉलिंग टू अल्लाह, हर फितने के लिए अल्लाह से मदद मांगनी, अल्लाह की तरफ बुलाना, दीन के इस मिशन को जारी रखना। सर्वाइवल किट 6, अपनी आखिरत को सामने रखें, हर फितने से सब्र के साथ गुजर जाएंगे, क्योंकि लगेगा कि चलो थोड़े दिन की तो बात है ना, बाद में तो असल तो आखिरत है। तो ये थी आप लोगों की सूरह कहफ, ये था पूरा प्योरिफिकेशन प्रोसेस कि किस तरह तज़किया होता है। यहाँ पे अब मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आज की आयत के ऊपर बात कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें पूरे सूरह कहफ पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि प्लीज़ जो बातें हमने की हैं उन्हें रिपीट ना करें। डिस्कशन में इस तरह से हिस्सा नहीं लें कि कोई आप लोग कोई स्टोरी सुनाएं या कोई बात करें, अपनी प्रैक्टिकल कोई बात करें, सीखने के हिसाब से, अमल के हिसाब से। जी, शाहीन अख्तर सबसे पहले हाथ उठाया उन्होंने। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज जो हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है जो अथॉरिटी का फितना है, तो इसके ताल्लुक से मैं एक मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि हम अगर फैमिली में लाइक यू आर बोर्न द एल्डेस्ट, अब वो तो अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको बड़ा पैदा किया, बाद में फैमिली में लाइक ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर मैरिड, सब अपने घर है, लेकिन द पेरेंट्स आर नो मोर। अब फैमिली में जब भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में आपस में किसी किस्म की कोई भी खलिश या कुछ होता है, तो वो लोग बड़े भाई या बहन के पास में अगर कुछ अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और जब मालूम है बड़े भाई और बहन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दे आर नॉट ऑन द राइट एंड दे आर वेरी एरोगेंट कि सुनना नहीं चाहते, तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक वी विल बी होल्ड, जो एल्डेस्ट है अल्लाह ताला उनकी पकड़ करेगा इसमें, लाइक यू वर गिवन द अथॉरिटी, यू वर द एल्डेस्ट, सो आपने इंसाफ नहीं किया या वट एवर। जी तो जी शाहिद, बिल्कुल। देखिए, सवालों की पहली बात, मैंने पहले कर किसी ने सवाल किया था, फतवे से रिलेटेड सवाल तो मैं नहीं देती, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल बात कर रही हैं कि हम अगर अपने घरों में ही देखें तो अगर माँ बाप नहीं है तो जो सबसे बड़े बहन भाई हैं वो इस वक्त अथॉरिटी रखते हैं। अगर बहन भाइयों में कल को कोई खलिश हो, कुछ हो, तो उनको उन्हें समझाना है, ये उनका रोल है। अगर उनके अंडर में उनके बहन भाई उनसे अच्छी तरह पेश आ रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें, जो नीचे के लोग हैं उनको अपने उलुल अम्र की बात माननी है, ये उनका इम्तिहान है। अगर वो अपने बड़े बहन भाई की बात नहीं मान रहे तो वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो रहे हैं। लेकिन बड़े बहन भाई फिर भी मशवरा देते हैं, बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब होंगे। लेकिन अगर वो उनसे कुछ पूछा जा रहा है और वो हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो फिर वो इसमें नाकाम होंगे। तो इसी तरीके से दोनों को अपना अपना रोल प्ले करना है। सबॉर्डिनेट्स को उलुल अम्र की बात माननी है, और जो लीडर है जिसके पास अथॉरिटी है उसको अपना रोल प्ले करना है। चलें आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, ताकि जज़ाकल्लाह सबको टाइम मिल जज़ाकल्लाह। सके। जी, उम्मे कुलसूम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। मैं अपना कुछ तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ। बस एक वाकया मेरे साथ हुआ। जब चांद रात शुरू हुई ना, तो मैं इतना परेशान थी। मुझे पता नहीं था कि सामने क्या होगा। अल्लाह ताला ने, मौजूद तो सभी था, लेकिन फिर एक रहता है ना कुछ। फिर मैंने अल्लाह से इतनी 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाह तू ही मेरा कारसाज है, तू ही सब कुछ है। पर अल्लाह ताला ने इस तरह से मुझे मदद फरमाई कि मैं उसका हर किसी को बताना चाहती हूँ कि हम अल्लाह पर हमेशा यकीन और भरोसा रखें। अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता। बस इतना कहना चाहती हूँ मैं। मजीद, अमरीन अपना माइक अनम्यूट करें। आपका हाथ हैंड रेज है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। मैं कल बेसिकली हम लोग जब हमने ट्रायल ऑफ वेल्थ का पढ़ा था, तो मैं उस पर गौर व फिक्र कर रही थी और मेरी बहन से मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई।
اینڈ آئی ٹول ہر کہ یار ویلتھ کی کیسے ہم پہ ٹرائل ہو سکتا ہے. الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا, اور کبھی ہمارے دل میں اس طرح کی بات نہیں آئی. ٹھیک ہے ہم لوگ لیتے ہیں چیزیں, خریدتے ہیں, کرتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی پیار نہیں ہے ان چیزوں سے. اور سبحان اللہ کل صبح مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید دکھا دیا کہ تم کہاں غلط ہو. تو ایکچولی کیا ہوا, میری میڈ آئی تھی اینڈ شی واز لائک میری روم کی ڈسٹنگ کر رہی تھی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو آئی ایم سو مچ کانشیس کہ میرا جو فرنیچر ہے نا اٹس لائک مائی لو. تو اس نے جب وہ اس کے اوپر نا ایک گلاس شیٹ ہے میرے فرنیچر کے اوپر, تو when she picked it up to just clean it, تو اس میں سے نا ایک ٹکڑا نکل گیا. لائک آل آف اے سڈن وہ کیسے ٹوٹا پتہ نہیں, نہ اس نے بینگ کیا, نہ اس نے ہارشلی اٹھایا, اس نے بس سافٹلی اٹھایا, اس میں سے ایک موٹا سا پیس نکل آیا. اینڈ دیٹ ٹائم آئی ریئلائزڈ کہ یہ کیا ہے یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ چیک کیا اور میں نے اس کو بولا کوئی بات نہیں. میں نے نا غصہ کیا, ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے صبر آ گیا. اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ یہ مجھ سے بھی ہو سکتا تھا, اور کوئی بات نہیں, یہ تو فانی چیز ہے, کوئی بات نہیں. اینڈ دین آئی اوپن دا قرآن. میں اپنا ریسیٹیشن کرتی ہوں اس ٹائم جب وہ کلیننگ کرتی ہے نا, تو وہاں پہ نا وہ آیت آ گئی, زینا للناس حب الشہوات والی. اور میں نے کہا یا اللہ یو شوڈ می, سبحان اللہ, یو شوڈ می کہ یہ ہے تمہارے اندر محبت, اور اس کو چیک کرو. سبحان اللہ. This is what I wanted to share. میں کل بھی یہ شیئر کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ شیطان نے میرے مائک کو پتہ نہیں کیا کر دیا تھا. جزاک اللہ امرین, بہت بہت اچھا شیئر کیا. اس میں ایک تو دولت کا فتنہ اور ایک اتھارٹی کا فتنہ بھی نا. آپ کے انڈر ہے نا آپ کی میڈ, تو آپ اس پہ چلا بھی سکتی تھی, لیکن اتھارٹی کا بھی استعمال صحیح کیا. اور جو دنیا کی محبت ہے, زینا للناس حب الشہوات, بالکل صحیح کہا. جزاک اللہ خیر. جی ام خضر نیکسٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو جزاک اللہ خیر کہنا تھا. بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا. اتنی دفعہ پہلے بھی سورہ کہف پڑھی بھی ہے, سنی بھی ہے اسکالرز سے ڈفرینٹ ٹائمنگز میں, دورہ قرآن وغیرہ. میں نے اپنا کورس بھی کیا نا پیپرز والا, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. میں نے بس یہ شکریہ ادا کرنا تھا آپ کو. آپ کے لیے دعائیں ہیں دل سے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. نیکسٹ شمسیہ. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. سسٹر صدف, ایکچولی آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ میری ممی جو تھی لاسٹ رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا ہے, سیم 13th روز رمضان والے دن. تو شی واز یور اسٹوڈنٹ ایکچولی, اینڈ آئی جسٹ ایڈمیٹڈ ہر ان یور کلاس 2-3 years I think. From 2 years I think she was following you, and she was such a big fan of you, and she always be on time. She prepare herself for your class before time. She do wuzu, and then during the end time, I mean almost 9 months before she lost her eyesight, before she passed away due to diabetes. So I just want her to keep in your all duas, because she is no more now, and I'm just missing her when I'm attending your class. I just want to remind you that she was your very, very devoted student. What should I tell you? She used to love your یہی کہوں گی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدر کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جو علم سیکھ کے گئی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. She used to answer all the questions when I used to cross check with her. No, she used to tell me everything so nicely, mashallah. And I said, "Oh, Mama, you know everything like this." We never communicated like this before. She was صحیح کہہ رہی ہیں شمسی. اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں ہم دیکھیں, ہم خواتین اپنے گھر سے ہی شروع کر سکتی ہیں نا. ہمارے آس پاس جو بھی لوگ ہوں, سب تک اس کام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے, پھیلانا ہے. چاہے چھوٹی سی آیت ہو, جو بھی ہو, ہماری فیملی ایک بہت بڑی سپورٹ بن جاتی ہے جب وہ بھی دین کے راستے پہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. چلے جزاک اللہ خیر شمسیہ. نیکسٹ کو میں لوں گی وندانا مریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ سورہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، بیکاز جب لاسٹ ٹائم میں نے کسی اور انسٹیٹیوٹ سے کیا تھا، اس میں مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیے تھے وہ لوگ، پر میرے جب یہ سورہ سٹارٹ کیا تھا تب ایسا تھا کہ ہر ایک ٹرائل آپ کے اون بیس پہ ٹکا ہوتا ہے. پوری قرآن ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خود کے اوپر ہی لیا ہوا ہے، ہمارے اوپر ہی ہے سارا قرآن، کہ ہم لوگ جب بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی آ رہا ہے. جب اس میں فیتھ کا آیا تھا تب میں اتنا روئی تھی اس ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے بس ٹرانسلیشن سے قرآن نہیں پڑھنا، میں انگلش یا اردو ٹرانسلیشن سے ایسے پڑھتی تھی، تو مجھے ویسے نہیں پڑھنا، مجھے عربک میں پڑھنا. تو اس ٹائم پہ مجھے عربک پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، پھر مجھے ایسے بوجھ لگتا تھا. جب میں اسٹارٹنگ میں کسی مسلم کو دیکھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ تو ہم لوگ میں کیوں نہیں پڑھ سکتی ہوں، میرے کو بھی تو پڑھنا ہے، اللہ مجھے بھی علم دو. اگر تھوڑا سا آپ کے راستے میں ڈیفیکلٹی، بہت اللہ کے راستے میں بہت ڈیفیکلٹی آتی ہے کیونکہ لوگ آپ کو ٹارچر بہت کرتے ہیں، پر جب اللہ نے مجھے اس چیز کی توفیق دی کہ ہاں میں یہ چیز کر سکوں، تو جب ایمان جب بلڈ ہو رہا تھا نا تو میرے کو لگتا تھا کہ ہاں ہم بھی اللہ کے راستے میں تھوڑا سا کچھ تو کر سکتے ہیں. اگر وہ چیز ہم جزاک اللہ خیر وندانا. ابھی اور بھی لوگ ہیں، میں یہ واضح کرتی جاؤں، آپ نے پہلے بھی بولا تھا ماشاءاللہ اللہ نے وندانا مریم کو توفیق دی ہے کہ یہ ہندو مذہب سے کنورٹ ہو کے مسلمان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے. جی سارا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ سورے پہ بالکل شارٹ سا یہ کہوں گی کہ ہم کو بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ایمان از دا موسٹ پریشیس تھنگ. بالکل چھوٹی سی عمر سے ان کو یہ ان کے اندر ایمبیڈ کرنا ہے that your iman is more precious than any of the things that you have, be it wealth or fame or position, جو بھی ہے سب سے precious تمہارا ایمان ہے. تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ when you work hard that your kids will remind you inshallah. And it happened with me. I will not there's no time so میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گی، لیکن یہ چیز ہوتی ہے. So we have to work on this and سبحان اللہ, Allah is so kind کہ ہم ہر جمعہ کے دن یہ سورہ پڑھتے ہیں and we should hold a family circle کہ ہم سب مل کے ایک ساتھ پڑھیں، تھوڑا سا اس پہ ریفلیکٹ کریں within your family and بچوں کو فرسٹ 10 آیت ایٹ لیسٹ میمورائز کرائیں. جزاک اللہ خیر. ویری گڈ پوائنٹ سارا ماشاءاللہ. جی مریم منصور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں یہ ٹرائل آف اتھارٹی کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ بینگ اے مدر ہم لوگ کو یہ ٹرائل اکثر فیس کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ سورہ یوسف میں جو جیسے ہم نے پڑھا کہ کمپٹیشن ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. انبیاء کے بچوں میں ہم نے دیکھا کہ ان میں بھی اتنا کمپٹیشن تھا اور سبلنگ رائیولری تھی. تو ہمارے بچوں میں ہم لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں ایک دوسرے سے ہم اپنی طرف سے ہر چیز ایکول کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہم پریشان ہی رہتے کہ بچوں میں کوئی کیوں آپس میں کمپٹیشن رہتا ہے. تو یہ اس چیز پہ میں بولنا چاہتی تھی کہ اتھارٹی میں یہاں پہ یہ جو سروائیول کٹ کی آپ نے بات کی یہ کتنی اچھی ہے بات ہے کہ ہم لوگ بچوں پہ یہ کہ اپنی طرف سے کائنڈنیس شو کرے اور کوشش کرے کہ ہم اپنی جو ہے وہ چیخم چلاہٹ یا اس طرح سے ہم بچوں کو قابو نہ کریں، ہم اپنے کائنڈنیس سے قابو کریں. کیونکہ ہماری ظاہر سی بات ہے پوچھ ہوگی اس پہ. بس یہی شیئر کرنا چاہتے ہیں. ابیوز آف پاور ہے کہ بچوں کے ساتھ جس طرح ہم پورا فل اتھارٹی رکھتے ہیں نا تو بے دردی سے جو مرضی ہم کرتے ہیں. بالکل صحیح. جی یاسمین باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدف میں بات کروں گی اس پہ نا ویلتھ کے اوپر کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسنگ دی ہے، ہمارے پاس مال بہت زیادہ تو ہمیں اترانا نہیں ہے. خاص کر کے ہم سب اس وقت لیڈیز ہیں نا، ہم لیڈیز کا کیا حال ہے آج کل، ہر چیز برانڈیڈ چاہیے. میں کسی محفل میں تھی وہاں میں دیکھ رہی تھی ہر عورت کہہ رہی تھی میرا جوڑا اس برانڈ کا، میرا اس کا، اور جن کے برانڈیڈ جوڑے نہیں تھے وہ شرمندہ ہو رہی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم کیوں لوگوں کے آگے ریاکاری کرتے ہیں، اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اس رب کا شکر ادا کر کے پہنے. اللہ کو پسند ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ویلتھ دیا ہے تو ہم اسے یوز کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ہم اچھا پہنے اوڑھے. لیکن پلیز ساری بہنیں تو میں کہوں گی اگر اللہ نے دیا ہے تو پلیز لوگوں کے آگے مت اترائیں. کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوگا، کفن تو وہی ایک وائٹ ہی ہوگا. تو یہ سوچا کریں اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور پہنیں، لیکن لوگوں کو ذلیل نہ کریں پلیز.
जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर नफीसा, मेरे ख्याल में हम बस डॉक्टर नफीसा को लास्ट लेते हैं और फिर खत्म करते हैं। जी शेयर कीजिए डॉक्टर नफीसा, क्या जी कहना? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि मैं फर्स्ट डे इट्स बीन 2 वीक्स नाउ, मेरी बेटी को मैं अपने साथ लेके बैठती हूँ और कि वो आपका लेक्चर सुने, और वो इतनी इम्प्रेस्ड है कि फर्स्ट डे जब आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लेक्चर में कहा था कि मैं आपसे बहुत बार शेयर करना चाहती थी, बट देयर वर सो मेनी हैंड्स, आई डिड नॉट इवन रेज माय हैंड दैट टाइम. So she's like there should be no jealousy, no attitude, no मतलब तकब्बुर नहीं होना चाहिए. मैं बोली फिर बेटा अपने को करना क्या चाहिए? तो she learned, मम्मा अपने को सब्र करना चाहिए. तो she learned the lesson of sabr from you and thank you so much. and आज उसने जो को लेक्चर सुना है कि अथॉरिटी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो अब वो शायद उसे समझ आए कि when you have some authority over something, तो इंशाल्लाह शी विल मतलब टेक इनटू कंसिडरेशन जो मैं सिखाना उसको चाहती हूँ. मैम शायद आज ये लेक्चर मेरे और मेरे बच्ची के लिए है कि हाउ वी कैन ट्रीट पीपल व्हेन वी हैव अथॉरिटी ओवर समथिंग. थैंक यू सो मच फॉर इट. जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर नफीसा। बस यही अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बस अपने अमल में लेकर आना है, सिर्फ बात नहीं बनानी. वो बहुत खतरनाक मामला है, बातें बना के अमल नहीं करना और बातें सुन के भुला देना. अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे. यहाँ पे ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सूरह लुक़मान शुरू करेंगे. अल्लाह हमें तौफीक दे उस सूरह को भी मुकम्मल करने की. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.